अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे टॉपिक, और वो जो है ना वो बेसिकली हिस्ट्री के ओरिएंटेड टॉपिक है। हम मेडिवल हिस्ट्री जो है ना पूरी डिस्कस करेंगे, और इसके 3 फेजेस हैं, वो मैं तीनों फेजेस जो है ना आपके साथ डिस्कस करूंगा। और थोड़ी सी बोरिंग है लेकिन बड़े मज़े की है। लाइक मैंने इतनी सीक्वेंस के साथ डिस्कस करूंगा, होपफुली यू विल एंजॉय, और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऐलान कर दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेज वो है जिसमें हम एम्पीरियल एंटिटीज जो है ना इंडिया के अंदर, उन सबको हम हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल उमैयाद कैलिफ जो थे, उनकी जो डायनेस्टी थी उस दौर में जब वो उन्होंने मूव किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो हम क्योंकि हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ इस तरह ओरिएंटेड है, तो हमने वो सारी चीज़ों को बताना ज़रूर है। तो एक तो वो फेज़ है जिसमें हमने फॉर एग्जांपल 650 से 750 तक का जो इरा है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है अब्बासियाद कैलिफ जो है वो 750 से लेके 1858 तक जो चलती है अब्बासियाद जो है रूल, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत, वो हम डिस्कस करेंगे। ये अराउंड 1206 से लेके 1526 तक चलता है। उसके बाद बहुत ही फेमस जो डायनेस्टी है वो मुग़ल एम्पायर है, वो मुग़ल जो सल्तनत है वो डिस्कस करेंगे। वो 1526 से लेकर 1857 तक। इसके बाद हम फ्रीडम मूवमेंट्स भी आपके साथ जो है ना शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली है वो है उमैयाद कैलिफ, जिसकी मैंने बात की। तो ये जो डायनेस्टी है ना, इसका सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इनकी आमद होती है, उसमें मेजर जो बात की जाती है वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बरसगीर में आते हैं 712 में। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो मकसद है जो इस पूरी डिस्कशन का, उसमें यह है कि एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। अच्छा, अब वो क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो क्यों आए, और आकर फिर उन्होंने क्या किया। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये बेसिकली हजाज बिन यूसुफ के नेफ्यू भी थे, सन इन लॉ भी थे। ठीक है, दो रिलेशंस थे। अब मोहम्मद बिन कासिम को क्यों भेजा गया? असल में हुआ ये था कि उस वक्त जो खलीफा थे उनका नाम था वलीद बिन अब्दुल मालिक। वलीद बिन अब्दुल मालिक के लिए तोहफे तवाइफ आए थे श्रीलंका से, क्योंकि उस वक्त भी मुस्लिम्स की इन इन एरियाज़ के अंदर काफ़ी हुक्मरानी थी। लाइक श्रीलंका में और दमास्कस में, और जो है इधर से अगर मैं बात करूं तो साउदर्न इंडिया, जिसमें मालदीव है, श्रीलंका है, गुजरात है, और जो है ना एक और पॉइंट है जाजीर। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि श्रीलंका से तोहफे तोائफ आ रहे थे दमास्कस के लिए। सॉरी। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि तोहफे तवाइफ को सिंध के करीब जो है ना कुछ हमलावरों ने, कुछ डिकेटों ने लूट लिया। और इसमें जो एक नहीद नामी लड़की थी, उसने खत लिखा दमास्कस में जो उस वक्त के राजा दाहिर, सॉरी, हिजाज बिन यूसुफ को। हिजाज बिन यूसुफ जो थे ना इराक के गवर्नर थे। तो हिजाज बिन यूसुफ को लिखती हैं कि जी इस तरह ना हम इसमें औरतें भी हैं, तोहफे तवाइफ भी है। तो हजाज बिन यूसुफ इन रिटर्न बात करता है सिंध के दीबल के उस वक्त के जो रूलर थे राजा दाहिर से। राजा दाहिर इनकार कर देता है कि मैं कुछ नहीं सपोर्ट करूंगा आपको। तो ये चीज़ को उन्होंने अव्ज बना के दुश्मनी का, और उस तरह फिर उन्होंने इनके साथ जंगें स्टार्ट कर दी, और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम जो है उनका असल नाम जो था वो इमादुद्दीन था। इमादुद्दीन मोहम्मद नाम था। और ये 12,000 फौजियों के लेकर आ जाते हैं, और ये आके जो है ना इन्होंने सिंध जो है उसके ऊपर कब्जा करते हैं 712 में। उसके बाद इन्होंने मुल्तान के ऊपर चढ़ाई की 713 में। इसके बाद जो है बरहमनाबाद को इन्होंने कब्जा किया। अच्छा, सिंध का जो सिटी था ना अलूर, वहाँ पे इनकी जो है ना जंग होती है राजा दाहिर के साथ, और ये फिर वो उसको फतह करते हैं, और मुसलमानों का रूल स्टार्ट होता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सिंध को ना बाबुल सिंध भी कहते हैं। ठीक है जी। और इसके लिए एक दिन सेलिब्रेट होता है हर साल, इवन हर जगह जो है ना
تو وہ 24 جولائی جو ہے نا باب الاسلام کے نام کی وجہ سے نا سیلیبریشن ہوتی ہے. اور اس میں یہ فیمس ہے کہ راجہ داہر کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا آئی گیس جے سنگھ نے اسلام قبول کر لیا تھا کیونکہ محمد قاسم نے بہت اچھی طرح ایڈمنسٹریشن کو رول کیا. کوئی انہوں نے انٹرفیئرنس نہیں کی, کوئی اتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن نہیں کی ہندوؤں کی اور اس طرح. اچھا, اس میں 3-4 پوائنٹس امپورٹنٹ ہے. سسی ساگر جو تھا وہ وزیر تھا راجہ داہر کا, جس نے یہ قبضہ کرنے کے لیے یا پورے اس لشکر کو روکا تھا. اور اس کی ایک بیگم تھی رانی بائی, جس نے محمد بن قاسم کو اپنا آپ جو ہے وہ جو ہے سرنڈر کرنے کی بجائے اس نے وہ جو ایک ان کا کنواں تھا یا محل کا ایک تھا, اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو برنڈ کر لیا تھا. اس کا نام تھا راور, مطلب جو رانی بائی نے جس جگہ پہ اپنے آپ کو جو ہے نا مار لیا تھا اس جگہ کا نام تھا راور. اچھا, اس کے علاوہ فیمس چیز یہ ہے کہ جو خلیفہ سلیمان تھا نا ولید بن عبد المالک کے بعد, اس نے آ کے محمد بن قاسم کو واپس بلایا اور محمد بن قاسم کچھ پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا اور یہ وہ سمپل صرف 20 سال کی عمر میں جو ہے نا شہید ہو گئے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے ہم نے مس نہیں کی, ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ ڈسکس ہو گئی ہے محمد بن قاسم. اب بات کرتے ہیں, ہم 715 میں اینڈ ہو جاتی ہے محمد بن قاسم کی ہسٹری. اب اس کے بعد جو ہے نا عباسیت کیلف, اس کو ہم نا گولڈن ایج بھی کہتے ہیں اسلامک سویلائزیشن کا. عباسیات جو تھے انہوں نے جو امیاد کا رول ختم کیا اور اپنی ایک سلطنت شروع کی. اس میں ان کا سب سے پہلا جو رولر تھا اس کا نام تھا ابو العباس الصافی. یہ انہوں نے بغداد کو جو پہلا کیلف اپنا کیپٹل بنایا, دماسکس کو دوسرا بنایا, اور انہوں نے رول کیا 5 سینچریوں تک. اس کے علاوہ الرشید جو تھے نا, الرشید جو خلیفہ تھے وہ بہت فیمس تھے. انہوں نے سائنس, کلچر, آرٹ سب میں جو ہے نا اپنی بڑی پروموشن کی. اس کے بعد منگول جو تھے انہوں نے ان کی انویژنز کو اوپر انویژن کی منگولز نے, اور ان کا جو ہے جو 5 سینچریز کا ایک کنٹرول تھا اس کو ختم کیا. اچھا, اس میں ایک اور شخصیت ہے ہارون رشید, ان کو کہا جاتا ہے ہاؤس آف وزڈم اور بیت الحکمہ بھی کہا جاتا ہے. وہ بھی عباسیات کیلف کے لیے مشہور ہے. عباسیہ خلیفہ بھی چلتا جا رہا ہے, ختم نہیں ہوا. یہ تو منگول تو لاسٹ میں ہے نا 1258 میں. اچھا, اس کے اندر جو ایک سب سے فیمس اب میں ایک ڈائنسٹی کا ذکر کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ امپیریلسٹک ایکسپلائٹیشن جس نے کی بہت زیادہ ہندوستان میں, وہ تھے غزنوی ڈائنسٹی. غزنوی ڈائنسٹی بیسیکلی شروع ہوتی ہے الپتگین نامی ایک جنگجو سے. الپتگین صاحب جو تھے انہوں نے, یہ سمانید ایک ڈائنسٹی تھی, اس کے اندر یہ بیسیکلی اب جو شروع ہوگا وہ ایک مسلمانوں کے لیے تو ایک ایسا شو ہوتا ہے کہ جی ہم نے بہت قبضہ کر لیا, ہم بڑے جنگجو تھے, ہم بڑے بہادر تھے, لیکن اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن, اس میں لوگوں کا مطلب کام پیس سب چرایا گیا. اب جو غزنوی ڈائنسٹی, اس میں الپتگین جو ہے ان کے جو تھے بیٹے تھے وہ محمود غزنوی تھے, اور محمود غزنوی جو تھے انہوں نے میں کہتا ہوں کہ اخیر کردگی, مطلب سبکتگین جو تھے, الپتگین کا بیٹا تھا سبکتگین, اور سبکتگین کا آگے سے جو سن ان لا تھا محمود غزنوی. اچھا, محمود غزنوی کا جو ریائن شروع ہوتا ہے 998 سے لے کے 1030 تک ہوتا ہے. اچھا, محمود غزنوی جیسا بہادر آدمی ایک ترکش تھا, اور ترکش امپائر ہے بیسیکلی, یہ کابل کے اوپر پہلے غزنوی, جو ہے نا یہ ایک افغانستان کا شہر ہے, اور انہوں نے نا ابھی موجودہ پاکستان, افغانستان اور ایران ان جگہ پہ ہی جو ہے نا قبضے کیے تھے. پہلا جو اٹیک کیا تھا نا یہ سلطان محمود غزنوی نے, وہ اس نے کیا تھا پشاور کے ایک شہر جیپال پہ. یہ کب کیا تھا؟ 1001 میں کیا تھا. اس کے بعد بہار میں, ملتان میں, بٹینڈا میں, اور اس کے بعد تھناسیر میں اور کنوج میں, سومناتھ پہ, ٹھیک ہے, سومناتھ کا ٹیمپل انہوں نے گرایا تھا 1026 میں, اور پھر 1027 میں جا کے اس کی اپنی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو فیمس چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ تھی کہ جو لاہور تھا نا, لاہور کو اتنی زیادہ پریزاری ملی
کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسمال غزنہ تھا لاہور جو ہے. لاہور واز کالڈ سٹی آف سینٹس اور غازیز انٹلیکچوئلز. سب سے جو بڑی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ حضرت دھتا گنج بخش جو ہے نا، حضرت عثمان الجویری جو ہے، ان کو بھی جو ہے یہ سلطان محمود غزنوی جو ہے یہ برصغیر میں لے کے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ البیرونی جیسا ایک بڑا سائنسدان جو ہے وہ اس کی بھی زیر سرپرست کی جاتی ہے سلطان محمود غزنوی کے دور میں، اور ان کو اپنی کورٹ میں اور اپنے پراپر پالیسیز میں شامل کیا جاتا ہے. غزنی جو ہے نا سٹی آف ماسک اور مدرساز اور لائبریریز کے نام کی وجہ سے بڑا فیمس ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور باتیں کر کے کہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ اس کی دیکھی جائے تو اس میں میوزیم اس نے بنایا تھا غزنہ میں، یونیورسٹی بنائی تھی، مسجد بنائی تھی. اور کیلیف آف بغداد جو ہے نا اس نے اسے ٹائٹل دیا تھا بغداد کے کیلیف نے، کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے نا وہ ہے یمین الدولہ اور امین الدولہ، دو ٹائٹل، امین الدولہ اور یمین الدولہ. اچھا، اس کے بعد جو ان کے سرونٹ تھے وہ تھے ملک ایاز جو ہیں وہ اس کے سرونٹ تھے. اس کو اس نے لاہور کا پہلا مسلم جو ہے نا گورنر کے طور پہ لگا دیا. اور سلطان محمود غزنوی جو ہے نا یہ ڈائیڈ ہوتے ہیں 1030 میں. اچھا، اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ اب ان کی فتوحات کہاں تک رہی ہیں. غندارہ میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، یہاں پہ اس نے غزنوی امپائر اپنا قائم رکھا. اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی انفارمیشن رہ نہیں گئی جو ہم کہیں گے. یہ 962 سے لے کے ان کا جو ٹنیور غزنوی ڈائنسٹی کا تھا 1186 تک تھا. اور اس کے اندر نا غوری ڈائنسٹی بھی آ جاتی ہے. غوری ڈائنسٹی شروع ہوتی ہے 1149 میں اور یہ چلتی رہتی ہے 1206 تک. اب یہ جو 56 سال کی ہے اس ڈائنسٹی کے اندر بیسیکلی جو غوری تھے انہوں نے نارتھ انڈیا پہ قبضہ کیا. اس کا جو اوریجنل نام تھا نا شہاب الدین غوری کا، وہ تھا غیاث الدین محمد بن سام. ٹھیک ہے جی. اور غیاث الدین محمد بن سام جو ہے نا ایلڈر بردر ہیں شہاب الدین محمد بن سام کے. اور اب جو ہے 1173 کو شہاب الدین محمد غوری نے کنکر کر لیا ہے ایک شہر کو، غزنہ کے شہر کو. اس کے بعد یہ ملتان کو قبضہ کرتے ہیں. اچھا، ملتان اور اچ کو 1175 پہ یہ کنکر کرتا ہے، اور لاہور کو یہ کیپچر کرتے ہیں 1180 میں. اچھا، پشاور کو کنکر کرتے ہیں 1179 میں. مطلب ٹائم نے دیکھیں، اچ اور ملتان کو 1175 میں، پشاور کو 1179 میں، اور لاہور کو 1180 میں. اس کے بعد ان کی فیمس جو وارز ہے وہ ہے بیٹل آف ٹائرین. وہ یہ لڑتا ہے پرتھوی راج چوہان کے خلاف. وہ پرتھوی راج چوہان 1191 میں 1191 میں وہ یہ وار جیت جاتا ہے. اور دوسری جو ہے وہ 1192 میں دوبارہ یہ لڑتا ہے، وہ جو ہے نا شہاب الدین غوری جو ہے وہ جیت جاتا ہے. اب یہ جو ٹائرین ہے یہ ایک جگہ تھی، ایک اور اس کا نام ہے تروری وار. اور یہ تھا ناصر اور ہریانہ، جو آج کا ہریانہ ہے انڈیا میں، اس جگہ کو کہتے ہیں. اچھا، یہ کچھ فیمس چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ غوری نے نا محمود غوری نے بہار کو کنکر کیا، گجرات کو، دلی کو، بنگال کو، ان ساری چیزوں کو جو ہے نا کنکر کیا. اب یہاں تک میں اگر ساری کو ریوائز کروں تو یہ ہے کہ اصل میں آج موجودہ افغانستان، موجودہ پاکستان اور ایران، ان جگہوں پہ جو مسلمز اس وقت آئے اور انہوں نے کنکر کیے اور ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن یہاں پہ رکھی، ادھر کا جو کلچر ہے اس میں مکسنگ کی، اور عرب لوگ یہاں پہ آئے اور سب کانٹیننٹ میں مسلمز، خاص طور پہ اسلام جو ہے وہ پھیلا. اچھا، اس کے بعد جو چیز ہے وہ میں ڈسکس کروں گا کہ شہاب الدین غوری کا جو نا فل نیم جو ہے نا وہ ہے معز الدین. ٹھیک ہے جی، معز الدین، ٹھیک ہے، محمد غوری. یہ شہاب الدین غوری جو ہے نا وہ کنگ بنتے ہیں غزنی کے 1173 میں. اور یہ سلطان محمود غوری جو ہے نا، سلطان محمود غوری، یہ 1196 میں 1196 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے.
اب اگر بات کریں ہم اس ڈائنیسٹی کے اینڈ پہ، تو اب شروع ہو جاتی ہے دہلی سلطنت. دلی سلطنت مطلب کہ سلیب، اس کو میں کہوں گا کہ اس میں کچھ ڈائنیسٹیز ہیں، وہ 5 ڈائنیسٹیز ہیں، ان میں ذکر کروں گا. 1206 سے لے کے 1290 تک، مطلب کوئی 84 ایئرس کا آلموسٹ ٹینیور بنتا ہے. وہ سلیو ڈائنیسٹی ہے. سلیو ڈائنیسٹی کا میں تعارف بتا دوں، یہ سلیو نوکر نہیں ہے، یہ بیسیکلی بادشاہوں کے اپنے بچے نہیں ہوتے، مطلب یہ ایک وہاں کے انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں، ان کو وہ پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں اور ان کو بادشاہ بناتے ہیں. اچھا جی، اپنی سلطنت کا نا وہ بناتے ہیں نومینی. اچھا، سلیو ڈائنیسٹی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 1206 سے 1290 تک، اور یہ ایک ترکش رولرز ہوتے ہیں، جس میں ایک سب سے پہلا جو ہے قطب الدین ایبک ہے. یہ غوری جو ہے نا، اس نے اس کو چھوڑا تھا اور اس کو جو ہے نا قطب الدین ایبک کو بنایا. اس نے لاہور کو کیپٹل بنا دیا، اس نے قطب مینار بنایا، آرہائی بنائی، اور سلور کوئن اس نے متعارف کروائی، اور کاپر کوئن جس کو جیتل کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ دن کا جھمپڑا جو ہے، دن کا جھمپڑا وہ اس نے بنایا، اور دیوان ارض جو ہے وہ بنائی. قطب الدین ایبک کا ایک بیٹا تھا ارم بخش. اچھا، اس کے علاوہ قطب الدین ایبک کا ایک سلیو تھا، اس کا نام تھا شمس الدین التمش. شمس الدین التمش جو ہے وہ بڑا اچھا آدمی تھا، اور بڑی اس نے نا آلموسٹ کافی زیادہ جو ہے نا کامیابیاں لی. اس کو 1236 میں، اچھا اس وقت نا 1221 میں چنگیز خان جو ہے منگول انویڈر جو ہے، اس نے انڈیا پہ قبضے کرنے کی شروع کر دیا. منگول ایک بہت بلا چیز تھے، اور یہ چنگیز خان اور تیمور لنگ جو تھے، یہ بیسیکلی انویڈر تھے، منگول انویڈرز. انہوں نے تہس نہس کر دی دلی سلطنت کی، اور اس کے علاوہ آنے والی جو آگے ڈائنیسٹیز ہیں، ایون مغلوں کی. اچھا، اس کے بعد جو ہے شمس الدین التمش جو ہے، اس کا بیٹا ہے ایک، اس کا نام ہے رکن الدین. ٹھیک ہے، اور رکن الدین، شمس الدین التمش کی جو بیگم تھی جس کا نام شاہ ٹکرن ہے، شاہ ٹکرن نے اپنے بیٹے کو رکن الدین کو بنا دیا، لیکن وہ ایک کمزور اور عیاش پسند بچہ تھا. اس نے کوئی نہیں اتنی اچھی حکمرانی کی. اس کی بہن رضیہ سلطانہ جو بڑی فیمس ہے ہسٹری میں، کہ مسلم جو ایک رولر رہی ہے، رضیہ سلطانہ ایک بڑی جرت مندانہ لیڈی جو تھیں. ان کا واقعہ یہ تھا کہ ان کو پسند آ گئے تھے ان کے اپنے ہی جو ایک سرونٹ، یقوت اس کا نام تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے بھائیوں نے اور ادھر کے نوبلز نے اس کو مروا دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ شمس الدین التمش کا جو بیٹا تھا نا، معز الدین برہم شاہ، وہ آ گیا، اور تیسرا بیٹا تھا یہ. اور اس کے بعد رکن الدین کا ایک بیٹا تھا مسعود شاہ، اس نے آگے حکمرانی کی. اس کے بعد جو ہے ناصر الدین محمد آگے، یہ التمش کا بیٹا تھا، اور یہ ایک بڑا درویش کنگ تھا. اور اس کے بعد تیمور لنگ نے آگے ان پہ قبضے کیے اور ان کو ختم کیا. بالبن کی حکمرانی ختم کی. بالبن نے اسپائی سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا. اچھا، خلجی ڈائنیسٹی کے بارے میں بتا دوں، یہ بھی ایک ترکش ڈائنیسٹی تھی. یہ 1290 سے لے کے 1320 تک رہتی ہے، اور یہ 30 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے. اچھا، دلی سلطان جلال الدین خلجی جو تھے نا، وہ بیسیکلی بڑے نا، اس نے دلی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اب یہ دلی ان کا منظر اوریجن ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک نیفیو تھا جس کا نام علاء الدین خلجی تھا. علاء الدین خلجی نے مرڈر کیا تھا جلال الدین خلجی کا. اب بیسیکلی یہ جو ایک چیئر کی روٹیشن ہے نا جی، سیٹ کو بس روٹیٹلی اپنے قبضہ کرنا ہے. اب بس آپس میں لڑائیاں اور ایکسپینشن کم ہے، آپس میں تھرون کی جنگ زیادہ ہے. اچھا، اس میں اس نے سری اور آرائی اور مینار کو جو ہے، اس میں قطب مینار جو ہے، اس کے اوپر اس نے کنٹریبیوشن تھی اس کی. اور سیورل منگول اٹیک ہوئے اس کے اوپر بھی. اور یہ اپنے آپ کو نا سکندر ثانی کہتا ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کا جو ہے نا، نیکسٹ الیگزینڈر دی گریٹ، کیونکہ اس نے گجرات کو قبضہ کیا، اور میوار کو. پدما متی جو وائف ہے رتن سنگھ کی، وہ اس کے لیے فیمس ہیں. اس کے بعد ایک ڈائنیسٹی آتی ہے تغلق ڈائنیسٹی. تغلق ڈائنیسٹی جو ہے یہ بیسیکلی 1320 سے لے کے نا 1414 تک ہوتی ہے. اب یہ 94 سال کی جو ڈائنیسٹی ہے، اس کے اندر
کیا ہوتا ہے کہ اس کا تغلق ڈائنیسٹی کا وارث ہوتا ہے غیاث الدین تغلق، جس کا اصل نام ہوتا ہے غازی خان ہے، غازی ملک۔ اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے اولغ خان، جمعہ خان کے ٹائٹل اسے ملا ہوتا ہے، محمد بن تغلق۔ وہ اس کے ٹائم پہ بھی اس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ دلی کو اس نے دولت آباد کے لیے کیپٹل بنا دے، دلی کو چھوڑ کے دولت آباد کو دوتا آباد کو دکن میں اس کو کیپٹل بنا دیتا ہے۔ ابن بطوطہ جو 1333 میں بڑا فیمس ہوتا ہے، انڈیا میں آتا ہے، اور وہ ایک فاؤنڈیشن رکھتا ہے وجیہ نگر امپائر کی، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی تیمور لنگ نے جو ہے نا ریموو کر دیا ہوتا ہے، اس ڈائنیسٹی کو بھی۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے ایک ڈائنیسٹی، اس کا نام ہے سید ڈائنیسٹی۔ سید ڈائنیسٹی جو ہے نا 1414 میں شروع ہوتی ہے اور 1491 تک رہتی ہے، 37 سال کی۔ اور تیمور لنگ نے یہ بیسیکلی ڈائنیسٹی شروع کرتے ہیں، اور اس نے اپنا نومینی رکھا ہوتا ہے خضر خان، مبارک شاہ، محمد شاہ، عالم شاہ، یہ 3 نام ہے اس ڈائنیسٹی میں فیمس۔ اس کے بعد افغانی سردار ہے، افغانی سردار اب لودھی ڈائنیسٹی جو ہے نا یہ بیسیکلی افغانستان سے کہ افغان نے جو ہے نا بنائی تھی سب کانٹیننٹ میں۔ یہ 75 سال کی ڈائنیسٹی ہے، 1451 سے 1526 تک۔ بہلول لودھی اس کے فاؤنڈنگ فادر ہے، اور وہ پنجاب میں آتے ہیں تیمور لنگ کے بعد۔ اچھا، یہ بہلول لودھی کا بیٹا جو ہے اسکندر لودھی ہوتا ہے۔ اسکندر لودھی جو ہے نا وہ دلی سے آگرہ کو جو ہے کیپٹل بنا دیتا ہے، اور 1489 سے 1517 تک۔ اب اس میں بابر نے ایک سیشن کر لی ہوتی ہے فرجانہ کی، ٹھیک ہے، 1494 کے اندر، اور ازبکستان فرجانہ جو ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد 1498 میں پہلا جو وویج ہوتا ہے نا واسکو ڈی گاما، وہ انڈیا آتا ہے 1498 میں، اور اس نے سی روٹ کے تحت وہ آتا ہے انڈیا میں تھرو کیپ آف گڈ ہوپ، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک جنگ ہوتی ہے ابراہیم لودھی اور جو ہے بابر کی ابراہیم لودھی کے ساتھ بیٹل آف پانی پت ہوتی ہے 1526 میں، اور اس طرح جو ہے بابر جو ہے یہ مغل امپائر اب سٹارٹ ہوتی ہے، اور اب اصل میں سلطنت مسلمانوں کی ہوتی ہے برصغیر میں، کہ 1526 میں بابر جو ہے وہ ابراہیم لودھی کو شکست دے کے اس نے بیسیکلی یہاں پہ اب جو نا یہ بابر کی نا پیچھے سے تیمور لنگ اور چنگیز خان کے ساتھ جو ہے نا مناسبت ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کنگ آف فرجانہ تھا، اس نے کینن جیسا ایکوپمنٹ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا تھا، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو اس کو یوز کر کے نا کینن کو۔ اس کے علاوہ 1527 میں بیٹل آف خناوا جو ہے وہ ہوئی تھی، اس میں اس نے بابر کی نے شکست دی تھی رانا سنگا کو 1527 میں بیٹل آف خناوا۔ اور دوسری اس کا فیمس یہ ہے کہ اس نے نا ٹامب آف بابر جو ہے وہ کابل میں بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا اس کا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نصیر الدین ہمایوں۔ نصیر الدین ہمایوں 1530 سے لے کے نا 1539 تک ایک فیز گزارتا ہے بادشاہت کا۔ اس کے بعد اس کو شکست ہوتی ہے اس کے اپنے ہی ایک سپاہی سے جس کا نام شیر شاہ سوری، جس کا ایک اوریجنل نیم فرید خان تھا۔ اچھا، اس نے ہمایوں نے کیسر روان بنایا، بازار روان، باغ روان، یہ 3 چیزیں اس نے بنائیں۔ مطلب اس کو بڑا شوق تھا بادشاہوں کو نا اس طرح آرکیٹیکچر کلچرلی چیزوں کو پروموٹ کرنا۔ بڑا ویکس تھا، سٹیئر سے گر گیا تھا اپنی لائبریری کی، مر گیا۔ اس کی بہن تھی گلبدین بیگم، اس نے اس کی اوپر بک لکھی ہمایوں نامہ۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری کا جس طرح میں ذکر فرید خان کا ذکر کیا، اس نے بہت ساری چیزیں بنائی۔ قلعہ روہتاس جسے ہم کہتے ہیں نا روہتاس فورٹ جیلم میں، وہ اس نے بنایا۔ پرانا قلعہ دلی میں اس نے ایک بنایا، موزولیم بہار میں بنایا، جی ٹی روڈ بنائے، موتی مسجد لاہور میں بنائی، وہ آگے بھی ایک ہیں انہوں نے بنائی، لیکن آدھا حصہ اس کا بھی تھا۔ اور بیٹل آف چونسا اس نے ایک لڑی تھی ہمایوں کے خلاف، جو میں نے ذکر کیا کہ ہمایوں کو شکست دی اس نے، اور 1539 میں ڈیفیٹ کیا ہمایوں کو۔ اور اس کے بعد دوسری دفعہ بیٹل آف کینی جو ہے کینوج 1540 میں لڑی۔ اب بیسیکلی ہمایوں جو تھا وہ پھر برصغیر یہ جو دلی چھوڑ کے چلا گیا تھا ایران واپس،
اچھا جی، اس کے بعد اس نے فرسٹ پوسٹل سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا تھا، وہ یہ تھا جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ فرسٹ پول کے سڑکوں روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا درخت لگوائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اکبر آتا ہے 1556 میں بابر کی ڈیتھ کے بعد، 1555 میں بابر کی ڈیتھ ہو جاتی، ہمایوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سوری، ہمایوں کے بعد اکبر آتا ہے 1556 سے 1605 تک۔ اور اکبر نامہ جو ہے نا ابو فضل لکھتے ہیں، ابو الفضل نے عین اکبری بھی لکھا ہوتا ہے اور اکبر نامہ بھی۔ اکبر نے اٹک فورٹ بناتا ہے، لاہور فورٹ بناتا ہے، آگرہ فورٹ بناتا ہے، اجمیر فورٹ، اجمیر، آگرہ، لاہور اور اٹک فورٹ۔ بڑا پاورفل رولر تھا، لبرل پالیسیز تھیں، بڑی سلطنت اس نے ایکسپینڈ کی۔ اس کی ایک بیگم کا نام جو تھا جودھا بائی تھا، ہندو تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا نک نیم جو اس کو ملا ہوا تھا وہ اکبر دی گریٹ کا نام ملا ہوا تھا، اور اس نے بنگال، افغانستان، کشمیر، دکن تک اپنی سلطنت جو ہے نا پھیلائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے 9 رتن بڑے فیمس ہیں، ان کی وجہ سے یہ مشہور تھا۔ اس نے اپنا ایک دین الہی بھی نکال لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور بیرام خان جو تھا نا وہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا۔ تنسن جو تھا اس کا فیمس میوزیشین تھا۔ رحیم جو اس کا فیمس پوائٹ تھا، اور اس نے سیکنڈ بیٹل آف پانی پت لڑی تھی 1556 میں ہمو کے خلاف دلی میں۔ اس کے بعد جہانگیر ہے۔ جہانگیر کے بارے میں فیمس یہ ہے کہ جہانگیر بہت نیک آدمی تھا۔ جہانگیر نے ٹومب آف جہانگیر بنایا لاہور میں، ٹھیک ہے، اور ڈیووشن ٹو بڑا صوفیزم کے بارے میں ڈیووٹیڈ تھا۔ زنجیر عدل، اس نے اپنے دربار کے باہر ایک زنجیر لگائی تھی کہ جو بھی کوئی کسی کا ظلم و ستم کرے گا تو اس کو اس زنجیر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس نے وائن کو منع کیا، اس نے انگلش مین کو الاؤ کیا کہ وہ بھی کورٹ میں کام کر سکتے ہیں۔ مغل پینٹنگ کا اسے بڑا شوق تھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی آتا ہے بیٹا آتا ہے شاہ جہاں، یہ 1628 میں آتا ہے اور 1658 تک۔ اس کا ایک نک نیم ہوتا ہے خرم۔ اچھا، تاج محل آگرہ میں اس نے بنایا، موتی مسجد بنائی آگرہ میں، ریڈ فورٹ دلی میں بنایا، جامع مسجد اس نے دلی میں بنائی، شالیمار گارڈن لاہور میں بنایا، پی کاک تھرون، مطلب اس نے ایک سب سے اچھا کام یہ کیا تھا کہ اس نے نا اپنا جو تخت تھا وہ سونے کا بنایا، تخت طاس اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیش محل بھی اس نے بنایا، اور اس نے لاہور کو جو ہے نا دلی کو کیپٹل بنایا تھا، آگرہ سے دلی کیپٹل لے کے چلا گیا تھا۔ وزیر خان مسجد بھی اس نے بنائی۔ اچھا، اس کے بعد رہ جاتے ہیں اورنگزیب صاحب۔ اورنگزیب صاحب نے 1658 سے لے کے 1707 تک اور بادشاہی مسجد بنائی، اور اس میں ماربل مسجد بنائی دلی میں، عالمگیری گیٹ بنایا، بی بی کا مقبرہ بنایا، اور ٹیکس لگایا ہندوؤں پہ، اور فتوی عالمگیری لگائی، انہیں زندہ پیر بھی کہتے ہیں، لیونگ سینٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے نا یہ ساری ہسٹری تھی، مطلب کیسے مسلمانوں نے برصغیر میں آ کے اتنا عرصہ جو ہے حکمرانی کی، اسلام کو پھیلایا، صوفیزم کو پھیلایا، سینٹس کو ابھارا، دربار بنائے، ٹھیک ہے، اتنے وہ جو محل بنائے، ٹھیک ہے، مسجدیں بنائی، کلچرلی بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے پریویل کیا۔ یہ ساری ہسٹری تھی، پری ہسٹری۔ تھینک یو سو مچ۔